अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ATV स्पेशल में आपकी मेज़बान बीनिश बतूल। नाजरीन, ATV अपनी मुनफरिद रिवायात को बरकरार रखते हुए उन नामवर शख्सियात की ज़िंदगी के खूबसूरत और मुख्तलिफ़ पहलू आपके सामने पेश कर रहा है जिन्होंने दुनिया भर में कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं। आज भी एक ऐसी ही लेजेंडरी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, शायर हैं, और तारुफ तो मैंने इनका बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही बता दूं, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, और दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। इसके बाद तारुफ मज़ीद भी थोड़ा सा करा देती हूँ क्योंकि वो इसको डिज़र्व करते हैं, इस तारुफ को। नज़्म और गज़ल की सरहदों को एक करने वाला शायर, नए लबो लहजे और नए ख्याल का शायर, दानिश्वर, सहाफ़ी, कॉलम निगार, कई पाकिस्तानी फ़िल्मों के इन्होंने गीत भी लिखे, कई रोज़नामों और माहनामों में एडिटर, मुदीर और डायरेक्टर भी रहे, बैरून मुल्क तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, बहुत सी किताबों के खालिक हैं, और इन किताबों के साथ साथ आदम जी अवार्ड इनको मिल चुका है। कई अहम अदबी अवार्ड इनके नाम के साथ जुड़कर मोतबर हो चुके हैं। हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा है। जनाब नज़ीर कैसर आज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? बहुत ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रोग्राम बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। और जब इतने खूबसूरत मेहमान हों तो प्रोग्राम तो खुद ब खुद ही अच्छे हो जाएंगे। और जनाब, बात यह है कि आपके इल्म, शख्सियत, शायरी, अदब, उसको तो अब एक दुनिया जानती है, लेकिन आज हम आपसे आपको जानना चाहते हैं, कौन है नज़ीर कैसर? मैं मतलब अगर आवाज़ कोई दे तो नज़ीर कैसर हूँ, और अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो वो मेरा एक पुराना शेर है, कोई तो बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने साथ रहना चाहता हूँ। वाह, कोई तो बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने साथ रहना चाहता हूँ। तो हम अपने आप से भागे हुए लोग हैं, लोगों की तरफ, हजूम की तरफ, शाम को रेस्टोरेंट में बैठने वाले, टी हाउस में बैठने वाले। ठीक है, लोगों से मिलना मिलाना भी बड़ा खूबसूरत अमल है, लेकिन कभी कभी अपने साथ भी रहना चाहिए आदमी को। तो बुनियादी तौर पे आप तन्हाई पसंद हैं या महफिल में? फिर अपने साथ ज़्यादा रहता हूँ। अपने साथ ज़्यादा रहते हैं। ये बताइए कि दरियाए जेहलुम के किनारे गुजरा हुआ वो बचपन और दरख्तों, हवाओं और फूलों से बातें करता वो बच्चा, क्या वो आज उस बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करेगा? अच्छा, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आदमी को अपने अंदर अपने बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। अब लोग सभी बागों में घूमते फिरते हैं, दरियाओं के किनारे भी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुज़रती है वो दरिया, वो पहाड़, वो दरख्त, वो परिंदे उनकी ज़ात से निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये किया कि उनको अपने आप में आबाद रखा, वो आज भी मुझ में आबाद हैं, और वो मासूमियत, वो लम्स जो है, और वो आँखों की हैरत, यही ज़िंदगी है और यही शायरी है। बेशक। तो वो उस बचपन में कोई बहन भाई थे आपके, या आप अकेला, मतलब अकेले आप थे, औलाद थे, या क्या? कुछ मज़ीद उसकी हमें तफसील बताएं। कोई शरारतें याद होंगी, कोई ख़ास वाक़या याद हो बचपन का? हाँ, असल में जब मैं पैदा हुआ जिस रात, जनाब, उसकी दूसरी सुबह ही मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। अच्छा। तो मैं बिल्कुल अकेला, कोई बहन भाई नहीं। तो मेरे वालिद UNO में थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई जेहलम में। दुरुस्त। क्योंकि ये सोहावा, गुजर खान पिंडी, ये फसादात यहाँ से फूटे थे। अच्छा। तकसीम के वक्त। सही। तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई। तो हमें जो घर मिला वो दरियाए जेहलम के बिल्कुल किनारे पर था। घर कोई 10 मरले में था, पुराना, वो अंग्रेज़ों की जो कोठियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी छतें। बिल्कुल। और घर छोटा, 10 मरले का।
اور ارد گرد جو ہے کئی کنال میں باغ اور کنواں. کبھی ایسا تو نہیں لگا کہ وہ ہاؤنٹیڈ ہاؤس ہے, کوئی جن بھوت آپ کے اس بچپن میں آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں, وہ خوبصورت ہوتا. مطلب جن بھوت نہیں ہوتے تھے اس دور میں؟ تو اچھا. میں پھر ان باغوں میں گھومتا تھا, اور ساتھ ہی ہمارے وہ کمپنی باغ کہلاتا تھا اس زمانے میں. صحیح. ہمارا بنگلہ نمبر 9 تھا, تو مظہر شہزاد نے بنگلہ نمبر 9 ایک نظم بھی لکھی میرے بارے میں, اچھا اچھا. اسی کیفیت پہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. صحیح. تو بس پھر میرا بچپن وہاں گزرا, دریا سے گفتگو کرتے, اور اس زمانے میں دریا دریا ہوتا تھا. اب تو جوہڑ بن گئے ہیں دریا بالکل ہمارے. آلودہ ہو گئے ہیں. ہاں, اور وہاں پانی پہ جی آتا نہیں ہے, کچھ روک لیا گیا ہے, جی جی. اور کچھ نیچر بھی شاید بدل گئی ہے ہمارے ہاں. ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا, باغات ختم کر دیے, برج بنا دیے, سڑکیں بنا دی. تو مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ہمارے شہر بے لباس ہو گئے ہیں جیسے. ہاں ہاں ہاں, صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس زمانے میں بہت خوبصورت شہر تھے, اور جن لوگوں نے کینٹ دیکھا ہے جہلم کا, اب بھی وہ ایک خواب کی طرح ہے. خوبصورت جگہ ہے. تو وہ ایک بار اسلام آباد سے جاتے ہوئے میں نے سوچا میں اپنا گھر دیکھوں, بنگلہ نمبر 9. تو میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے, تو ہم گاڑی لے کے جب ادھر گئے تو انہوں نے روک لیا کہ یہ اندر نہیں جا سکتے کینٹ میں. تو میں نے ان کو حوالہ دیا اپنے والد کا, اپنے گھر کا. تو انہوں نے ہمارا شناختی کارڈ رکھا اور کہا کہ آپ چلے جائیں. ہم نے بہت ڈھونڈا وہ اپنا گھر. اچھا, نہیں ملا؟ ہاں, تو پھر بعد میں کسی سے میں نے پوچھا, وہیں آرمی کے لوگوں سے, انہوں نے کہا اصل میں وہ تمام بڑے گھر توڑ کر ان کو چھوٹے چھوٹے گھر بنا دیا گیا. اچھا اچھا. تو لیکن وہ گھر آپ کے دل میں اسی طرح آباد ہے. بالکل ہے وہ. اور وہ دریاؤں کا بہاؤ اور وہ پھولوں کی خوشبو ابھی بھی محسوس ہوتی ہے. بڑا خوبصورت دریا, خوبصورت درخت, اور اب بھی میری شاعری میں وہ چیزیں ہیں. نیچر کے شاعری کرتے ہیں آپ, فطرت سے قریب تر. تو غالباً اس کی وجہ یہ بچپن ہے. اڑتی کونجیں بہتا دریا چھوڑ آیا, واہ, میں پانی پر پیاس کا سایہ چھوڑ آیا. واہ, بہت عمدہ. میں پانی پر پیاس کا صحرا چھوڑ آیا. بہت عمدہ, بہت عمدہ. تو جناب, یہ جو آپ نے خود کو پھر کب دریافت کیا, خود کب یہ جہان امکانات آپ پر کھلا, کب آپ کو لگا کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں, کب پتہ چلا, کیسے؟ اچھا, مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا مجھے اداکاری کا بچپن سے شوق تھا, جی, شاعری کا بچپن سے شوق تھا, موسیقی کا, پتہ نہیں وہ کن معنوں میں کہتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے جب میں وہ درختوں سے گزرتا تھا, درخت سرسراتے تھے ہلکی ہوا میں, کبھی تیز ہوا میں, اور پرندے پھڑ پھڑاتے تھے, اور میں ان سے گفتگو کرتا تھا, میں گنگنایا کرتا تھا ریئلی. ابھی ہم سنیں گے آپ سے آپ کی گنگناہٹیں. تو وہ شاید اسی زمانے میں کی وہ شاعری تھی, تو وہ بے لفظ شاعری تھی. بے لفظ شاعری تھی. لیکن وہ ظاہر ہے ایک بچہ اس کو اسے سمجھنے سے قاصر تھا. تو پھر کب آپ کو یہ پتہ چلا, پہلا کیا مصرع, کیا شعر ذہن میں آیا, کچھ یاد ہے؟ اچھا, مجھے جب پھر ہم ملتان چلے گئے, جی, غالباً 59 میں یا 58 میں, تو وہاں بہت ادبی فضا تھی, بہت اچھی. جی, آصی کرنالی تھے, ضیاء صدیقی تھے, ریاض انور تھے, بہت لوگ تھے وہاں, ارشد ملتانی تھے, صادق مصور تھے جناب. تو بڑا اچھا مجھے ماحول ملا. تو وہ جو شعر میرے اندر کہیں پھڑ پھڑا رہے تھے, تو وہ پھر اس فضا میں باہر نکلے. پہلا شعر کچھ یاد ہے؟ جی, تو وہاں میں نے لکھنا شروع کیا, اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ 60 میں میری غزلیں نظمیں اچھے پرچوں میں چھپنے لگی. اچھا. فنون میں, نقوش میں, اوراق میں, جو اس زمانے کے ایک سٹینڈرڈ میگزین تھے. بالکل جی, بالکل. تو پھر 62 میں لاہور آ گیا, تو یہاں پر میری دوستی ناصر کاظمی سے بہت زیادہ تھی. بڑے عمدہ انسان تھے ناصر کاظمی. اور بلکہ وہ 60 میں ایک مشاعرے میں آئے ملتان, اس میں جگر مراد آبادی بھی تھے, جوش, بہت بڑا مشاعرہ تھا, بڑے نام. جی, قاسم باغ میں تھا وہ, تو وہ میرا پہلا مشاعرہ تھا. اچھا. تو جب مجھے وہاں بٹھایا گیا
اسٹیج پہ، تو میں نے اسٹیج سیکرٹری کو کہا، میں نے کہا میں نہیں پڑھنا چاہتا. اچھا، دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی نا بڑے بڑے لوگوں کے درمیان. عبدالغفور ستاری، ابھی تک مجھے نام یاد ہے، وہ اسٹیج سیکرٹری تھے. تو انہوں نے کہا آپ کا تو پوسٹر پر نام ہے اور آپ نے ابتدا کرنی ہے. تو خیر وہ جب مجھے پکارا گیا تو میں نے غزل پڑھی، رنگ خوشبو شجر آواز ہوا کچھ بھی نہیں، واہ، اب جہاں میں ہوں وہاں میرے سوا میرے سوا کچھ بھی نہیں. تو جیسے میں نے پڑھا تو وہ ایک شور ہو گیا اس ڈاک قدر کا. خوبصورت شعر. واہ. پھر جب وہ میں نے شعر پڑھا کہ دیکھتا ہوں تو سبھی کچھ ہے سلامت گھر میں، سوچتا ہوں تو تیرے بعد رہا کچھ بھی نہیں. واہ، بہت خوب. تو وہ ناصر کاظمی کو ازبر ہو گیا. وہ پھر لاہور آئے، لوگوں کو سنانے لگے کہ ایک نیا شاعر ہے، اتنا خوبصورت شاعر ہے وہ. تو ان سے پھر میری دوستی ہو گئی ناصر کاظمی سے. درست. تو یہ ایک ابتدائی سا خاکہ تھا. تو کچھ اپنے تعلیمی سفر کے متعلق بتائیے. تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی، کہاں سے کی، کیسا تھا وہ سفر؟ اچھا، تعلیم بھی میں نے درختوں سے پرندوں سے لی. اچھا، اس سے عمدہ تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو وہ مجھے سب سے پہلے ملٹری کالج اسکول میں داخل کیا گیا جہلم میں. تو بڑا اچھا ماحول تھا، لیکن وہ جب پی ٹی کراتے تھے نا وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن وہ آرمی والے بہت سخت پی ٹی کراتے تھے. وہ جمپ لگوانا، الٹا سیدھا کرنا. تو پھر میں نے اپنے والد کو کہا کہ میں یہاں نہیں پڑھ سکتا. پھر اسی چوک میں کانوینٹ اسکول تھا، پھر وہ سسٹرز کے اسکول میں داخل ہوا اور وہاں کچھ عرصہ پڑھتا رہا. ظاہر ہے مزاج تو بچپن سے عاشقانہ ہی تھا نا، تو وہ اس لیے آپ سسٹرز وغیرہ کے ساتھ، اور زیادہ بہتر ماحول لگا ہوگا آپ کو. ایسا ہی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ پھر اس کے بعد آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے بارے میں ناظرین نہیں جانتے. اچھا، تعلیم میں نے باقاعدہ بالکل نہیں حاصل کی. اچھا. تو آصف کرنالی صاحب بہت اچھے استاد تھے، پروفیسر تھے. تو انہوں نے ضد کی، کہنے لگے کہ چلیں. وہ دبستان انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی تھی جی، ملتان چوک شہیدہ میں. جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ادیب فاضل اور ادیب عالم کر لیں. تو وہ پھر میں نے امتحان دیے ان کی زیر نگرانی. صحیح. تو وہ مجھے 62 میں. صحیح. لیکن جس نے بہرحال نیچر سے اور درختوں سے اور آسمانوں سے اور ان جگہوں سے تعلیم حاصل کی ہو، اس کے لیے تو وہی تعلیم بہت ہے، بہت ہے. اور مجھے مطلب پھر میں جب لاہور آیا تو صبح میں گھر سے ناشتہ کر کے نکلتا تھا، پبلک لائبریری میں بیٹھتا تھا اور شام تک پڑھا کرتا تھا. اچھا، مطالعے کا شوق تھا؟ بہت زیادہ، بہت پڑھتا تھا، نوٹس بناتا تھا. اور اس زمانے میں مطلب جب میری عمر کو 20 برس تھی، میں نے ڈانٹے کو پڑھ لیا تھا. اچھا، بڑے بڑے لوگوں کو؟ جی، ورجل کو پڑھ لیا تھا، گوٹھے کو پڑھ لیا تھا. اور وہ کتابیں جو مطلب عام کوئی نہیں پڑھتا. ڈانٹے کی ڈیوائن کومیڈی جو ہے، جی بہت مشکل کتاب ہے یہ. کچھ لوگوں نے تو نام بھی پہلی بار میرے جیسے لوگوں نے سنے ہیں. تو جناب یہ بتائیں کہ پھر جب آپ کی عملی زندگی شروع ہوئی نوکریوں کی، اور جب احساس کا یہ شاعر روزگار کی تلاش میں نکلا، تو اس سفر میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ جو آپ کی نوکریوں کا اور ادھر ادھر اداروں میں آپ نے جو کام کیا، وہ وقت آپ کا کیسا تھا؟ اچھا، ایک تو میں جب لاہور آیا تو میری خوش قسمتی کہ ہمارا گھر ماڈل ٹاؤن میں تھا. جی. تو 60 کے زمانے میں وہاں فیض احمد فیض تھے، جی، حفیظ جلندھری تھے، اعجاز حسین بٹالوی تھے، علی سفیان آفاقی تھے، عابد حسن منٹو تھے. تو یہ ایک بڑا ماحول تھا وہاں پر. کلب میں میٹنگز ہوتی تھیں. وہاں کوئی ٹی ہاؤس بھی تھے جہاں پہ سارے لوگ ادیب بیٹھا کرتے تھے؟ جی ہاں، ٹی ہاؤس بھی میں جایا کرتا تھا. وہ بڑی مشہور زمانہ. اور اس زمانے میں مطلب اب بھی اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں وہاں، لیکن اس زمانے میں انتظار حسین، ناصر کاظمی، منیر نیازی سب لوگ بیٹھتے تھے آگے، انجم رومانی. اور کیا محفلیں ہوا کرتی ہوں گی وہ، جہاں اتنے بڑے بڑے دانشور موجود ہوں. تو اس ماحول میں پھر میں نے اپنا وہ کیا کہنا چاہیے کہ سفر شروع کیا. تو شروع میں لوگ کہتے تھے کہ نذیر کیسر ناصر کاظمی جیسی شاعری کرتا. چھوٹی بہر کے حساب سے شاید کہتے ہوں گے. تو
اب میں کبھی یہ نہیں کہتا کسی کے بارے میں بھی کہ وہ اتنا اوریجنل ہے کہ کسی سے متاثر نہیں ہوا. متاثر ہونا چاہیے چیزوں سے. جو بندہ متاثر نہیں ہوتا نیچر سے, بڑے لوگوں سے, بڑی شاعری سے, تو وہ تخلیق کار نہیں ہے یا زندہ نہیں ہے. درست. زندہ شخص ہو. پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے ایک راستہ بناتے ہیں. تو منیر نیازی, ناصر کاظمی, ظفر اقبال, شہزاد احمد اس زمانے میں جدید غزل کے بڑے شاعر تھے. بالکل بالکل. تو پھر ایک طرف احمد ندیم قاسمی, فیض صاحب, صوفی تبسم, احسان دانش. عجیب و غریب زمانہ تھا یہ, بہت یہ بڑے بڑے نام. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو رہتی دنیا تک ان کے نام قائم رہیں گے. تو میں شکر گزار ہوں اس زمانے کا, اس عہد کا, ان سب تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے نہ صرف رفاقت دی, بڑا حوصلہ دیا مجھے, بہت زیادہ. جی. تو آپ پھر اسی دوران میں جاب کرتے رہے اور ساتھ ساتھ شاعری کرتے رہے, دونوں چیزیں ساتھ چلیں آپ کی, نوکری بھی اور شاعری بھی؟ جی. اچھا, نوکری کا یہ تھا کہ مجھے شوق تھا فلم میں گانے لکھنے کا. جی جی جی. تو وہ میں کوشش کرتا رہتا تھا, کچھ فلموں میں گانے لکھے بھی. تو ایک روز مجھے شوق تھا کہ خورشید انور کے ساتھ میں کام کروں. ان سے بڑا نام کون ہو سکتا ہے. بہت اسٹائلش شخصیت ہے. کیا کیا دھنیں بنا گئے. اتفاق سے ان سے دوستی بھی میری ہو گئی, کیونکہ وہ گروپ تھا فیض صاحب, مسعود پرویز, صوفی تبسم, خورشید انور. ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں تقریباً ہفتے میں ایک دو دن. تو وہ میں بھی شامل ہوتا تھا اس میں, کیونکہ میں صوفی صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا لیل و نہار میں. صحیح. امروز اخبار کا ایک ویکلی میگزین تھا. بالکل بالکل. تو صوفی صاحب مجھے لے جاتے تھے. تو فیض صاحب سے ویسے تعلق تھا کہ پڑوسی تھے ہمارے ماڈل ٹاؤن میں. تو خورشید انور صاحب سے میں نے ایک دن کہا کہ میں گانا لکھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. تو کہنے لگے اچھا دیکھیں گے. بڑے موڈی آدمی تھے وہ. تو ایک روز مجھے ان کا میسج آیا, میں ریڈیو اسٹیشن ایک فیچر لکھ رہا تھا. ناصر کاظمی بھی ریڈیو اسٹیشن آ گئے تھے ایگریکلچر محکمے کو چھوڑ کے. صحیح. تو نواز ایک کہانی نگار تھے, انہوں نے کہا آپ کو خواجہ صاحب بلا رہے ہیں. میں نے کہا کون خواجہ صاحب؟ کہتے خورشید انور. میں بہت خوش ہوا. تو پنجاب پکچر میں وہ بیٹھتے تھے اس زمانے میں, مسعود پرویز کا اور اعجاز درانی کا ادارہ تھا جنہوں نے ہیر رانجھا بنائی. تو میں چلا گیا. جی. تو مجھے دیکھتے رہے, باتیں کرتے رہے. کہنے لگے یار منڈیا وہ کی گانے کی لکھنے نے, چل میں تو انہوں فلم چ ہیرو لینا. ارے واہ, ہیرو کی آفر ہوئی. نہیں آپ ماشاءاللہ بڑے گڈ لکنگ رہے ہیں اور ابھی بھی بہت گڈ لکنگ ہیں. تو میں بیسیکلی بہت شرمیلا تھا جوانی میں, تو بہت ہی, یہاں تک کسی خاتون سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا. جی جی, ابھی ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ کتنی خواتین سے آپ نے گفتگو آپ کی رہی. تو وہ میں نے کہا میں نہیں کر سکتا. کہنے لگے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا میں رومانٹک سین نہیں کر سکتا. تو انہوں نے آپ کی طرح کہا کہ آپ کی تو شخصیت بڑی رومانٹک ہے, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں نے کہا میں ذرا شرمیلا ہوں. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں ہم کرا لیں گے. تو میں بھاگ گیا, میں کوئی ہفتہ دو ہفتے گیا ہی نہیں وہاں. صحیح. پھر وہ مسعود پرویز صاحب سے مجھے ملنا تھا, میں چلا گیا کیونکہ ان کی فلم کے میں گانے لکھ رہا تھا, نیا سورج. اچھا. اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے نثار بزمی, وہ بھی بہت بڑے میوزک نثار بزمی کا تو ایک ابھی تو تک ڈنکا بجتا. پھر مجھے انہوں نے پکڑ لیا, خواجہ صاحب نے اپنے کمرے میں لے گئے. تو تھوڑی دیر بعد شمی مارا آ گئیں. اچھا. شمی مارا ہیروئن تھی اس کی, چنگاری فلم کا میں ذکر کر رہا ہوں. کیسی تھی؟ خوبصورت تھی؟ جی خوبصورت تھی شمی مارا. شمی مارا اتنی خوبصورت نہیں تھی, لیکن اس زمانے میں ینگ تھی وہ. اچھا, اچھی تو وہ تو پھر خوبصورت ہی لگی ہوں گی نا. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نا اس لڑکے کو ہیرو لے رہا ہوں. تو انہوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھا, تو کہنے لگی یہ تو بچہ سا ہے. میں میرا خیال 20-22 برس کا تھا. تو خواجہ صاحب کہنے لگے کہ تم نے بوڑھے لوگوں کے ساتھ ہی ہیروئن آنا. تو سنتوش کمار کافی موٹے ہو گئے تھے اس زمانے میں. بالکل. تو وہ سنتوش کو پہلے آفر کی تھی انہوں نے چنگاری کے لیے. تو وہ ہنس پڑی, کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے.
تو کہنے لگے کہ لیکن اس کی شرم ذرا اتارو. وہ اٹھ کے میرے پاس آ کے بیٹھ گئی, میرا ہاتھ پکڑ لیا, ارے واہ, تو میں لال سرخ ہو گیا شرم آ کے. ظاہر ہے تو شرمیلا بچہ. تو بڑا اس نے کہا کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. دلیپ کمار بھی پہلے بھاگ گیا تھا داغ میں سے, جی جی, تو امیہ چکرورتی اس کو پکڑ کے لائے تھے, وہ بڑا شرمیلا تھا. تو کہتے ہیں جب آپ کیمرے کے سامنے آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. صحیح. لیکن بہرحال وہ میں بھاگتا ہی رہا ان سے. نہیں کی پھر آپ نے فلم نہیں کی؟ اچھا, تو پھر پہلا پھر ان گانا کو آپ نے سنتوش کمار کو لینا پڑا. سنتوش کمار, شمیم آرا کی قسمت اب کیا کہیے. تو پھر ایک دن مجھے کہنے لگے کہ دیکھ فلم فیل ہو گئی ہے. چنگاری بہت بری طرح فیل ہوئی تھی. اچھا, تو میں نے کہا کہ پھر اچھا ہوا میں ہیروئن نہیں آیا. تو کہنے نہیں لگے لیکن آپ ہیرو آتے تو کامیاب ہوتی. خواجہ صاحب کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے تمہارے ہیرو آنے سے ہٹ ہو جاتی. بالکل, میں نے بھی وہی بات کہی کہ آپ ہیرو آئے نہیں نا, اس لیے وہ فلاپ ہو گئی. تو اس طرح وہ بڑا مختلف ڈائمنشن میں نے تو زندگی وہاں پر آپ نے گزاری. پھر گیت لکھے پھر ان کے لیے یا کیا کیا؟ اداکاری تو آپ نے نہیں کی, لیکن پھر کوئی گانے وغیرہ لکھے فلموں کے لیے؟ جی. اچھا, تو اب یہ بتائیے کہ آپ بیسیکلی محبت کے شاعر ہیں. جی. تو یہ اتفاق تھا یا اشتیاق تھا؟ نہیں, محبت بہت کی میں نے, بہت, بلکہ کہنا چاہیے لوگوں نے مجھ سے بہت محبت کی, بہت. بے شک, کوئی شک نہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور کہیں کسی نے مجھے کہا ایک مجلس میں, ایک فنکشن میں, کہ نذیر کیسر کے اندر کوئی عورت آباد ہے. اچھا, تو میں نے کہا ایک عورت نہیں, بہت سی عورتیں, بہت ساری عورتیں آباد ہیں. میری ٹیچرز ہیں, میری دوست ہیں, شاعرات ہیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. جب میں ناصر کاظمی کے علاوہ جب میں لاہور آیا, جمیلہ ہاشمی, کشور ناہید, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اچھا, بہت. نہیں یہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں. مطلب آپ نے واقعی اپنے وقت کے تمام تر جتنے بڑے شعراء اور ادیب ہیں ان کے ساتھ آپ رہے ہیں. جی بالکل. ثروت حسین نے لکھا کہ نذیر کیسر نے 3 نسلوں کی آبیاری کی. بالکل ایسا ہی. 3 نسلوں کو بسر کیا. تو ان نسلوں نے میری بھی آبیاری کی ہے, مجھے بھی بہت کچھ دیا انہوں نے. ایسا ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیے آپ مایوس بھی نہیں ہوتے, آپ شکوہ بھی نہیں کرتے. ہاں بالکل نہیں. تو آپ اتنے مختلف کیسے ہیں؟ اچھا, کیسے ہوئے آپ اتنے مختلف کہ مایوسی بھی نہیں ہے, شکوہ بھی نہیں ہے, کس طرح؟ اچھا, میں نے یہ دیکھا کہ ناصر کاظمی سے بھی میں ڈسکس کیا کرتا تھا کہ ولی دکنی سے لے کر میر تک, ناصر کاظمی تک, ہماری شاعری نفی کی شاعری ہے. جی بالکل, بجا مایوسی کی شاعری ہے. مثلا محبوبہ ہے تو بچھڑی ہوئی ہے, بالکل, اگر قریب ہے تو بے وفا ہے, اور رقیب کے ساتھ بھاگ گئی ہے, ستمگر ہے, صحیح صحیح, اور قاتل ہے, رقیب کے ساتھ بھاگ گئی جی ہے. جی. تو یہ محبت کی شاعری نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ تو محبت, احترام ہے, رسپیکٹ ہے. بے شک. تو ہم نے عورت کو تو کیسے پینٹ کیا ہے اردو شاعری میں. پھر موسم ہے تو صرف خزاں کا ہے, پت جھڑ کا ہے. بالکل. زمین بے رحم ہے, آسمان جو ہے دشمن ہے. بالکل. پورا ہر وقت شکایتیں, ہر وقت گلا. درست فرما رہے ہیں. ویسے اب میں غور کر رہی ہوں تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اس پہ. زندگی بہت خوبصورت ہے. بے شک. آسمان کے رنگ کبھی آپ دیکھیں, زمین سے اگتے ہوئے کلر, خوشبوئیں, تو ہم اتنے, مطلب میں سمجھتا ہوں ناشکرے لوگ ہیں. بالکل, اور آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں شاعروں نے ہمیشہ محبوب کو بے وفا اور رقیب کے ساتھ بھاگنے والا, مطلب اس کو کبھی وفا نہیں ملی عورت سے, اس کو کبھی, تو اس نے واقعی, آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایک عجیب دوست طریقے ہے سے. تو آستین کا سانپ ہے. کتنے عجیب و غریب تصورات ہیں. تو آپ نے بدلا پھر ان تصورات کو؟ ہاں, میری زندگی میں یہی تھا کہ میں کبھی شکایت نہیں کرتا کسی. جی جی. بالکل نہیں. امیر خسرو سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نظام الدین اولیاء سے کیا سیکھا, کوئی ایک بات بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ نظام الدین اولیاء نے مجھے فرمایا کہ بیٹا کبھی کسی کا گلہ نہیں کرنا. تو یہ اتنی بڑی بات ہے. ایسا ہی ہے.
کہ لیکن بہت مشکل ہے بہت مشکل کام ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس مکر و فریب کی دنیا میں رہتے ہوئے, یہ بہت مشکل ہے. کیسے کیا آپ نے؟ اچھا میں وہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بہت چابک مارنے پڑتے ہیں, جی بالکل بالکل, بہت ہینٹر مارنے پڑتے ہیں, سدھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اس سرکش انسان کو جو ہمارے اندر وہ ہوتا جیسے ہے. کہتے ہیں نا کہ اپنی انا کو مارنا, اپنے خواہشات کو مارنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر نیچر سے ایک نیا رشتہ قائم کرنا. اب میں جب واک کرتا ہوں صبح یا شام کو کبھی, تو درخت صحیح میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میں تو خود ہاتھ ملاتا جاتا ہوں ان سے جو شاخیں جھکی ہوتی ہیں, اور کئی جگہ شاخیں جھک کے میرے سر کو پیار دیتی ہیں. میں وہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ آپ کی شاعری میں نمایاں بات ہے کہ نیچر سے عشق ہے آپ کو, تو کیا اسی چیز نے آپ کے اندر کے بچے کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ جو نیچر کا عشق ہے, اس نے آپ کے اندر کے بچے کو زندہ رکھا ہوا ہے ابھی تک؟ بالکل زندہ رکھا ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے. بالکل. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا پرانی نہیں ہوتی, ہماری آنکھیں پرانی ہو جاتی ہیں. دنیا بوڑھی نہیں ہوتی, ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں. درست. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی. وہ میرا ایک شعر ہے کہ رنگ و خوشبو کو کہانی دے رہی ہیں, لڑکیاں پھولوں کو پانی دے رہی ہیں. واہ. اور آپ وہاں ہوتے تھے جب وہ پانی دیتی تھی؟ دیکھ رہے ہوتے ہوں گے نا سر آپ ان کو. تو یہ پانی دیتے رہنا اور رنگوں خوشبوؤں کو نمایاں کرتے رہنا, انہیں ٹچ کرنا, انہیں سمیل کرنا, انہیں دیکھنا, نیچر. تو یہ خوشنما ہے زندگی, بہت بہت خوبصورت. بالکل. جی ناظرین, گفتگو تو ابھی ہماری چل رہی ہے اور ہم اس کو ابھی پارٹ 1 میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے.